बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात। पिछली आयत थोड़ी सी हम पढ़ते हैं साथ, तो फिर इनका रब्त मालूम होगा, क्योंकि कुरान पाक का माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा अंदाज है कि हर आयत पिछली आयत के साथ जुड़ी होती है। ऊपर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फासिकीन जो हैं वो जहाने अलस्त के अहद को तोड़ देते हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, अ, वादा पक्का करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। यानी जो जहाने अलस्त में अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, तो हम सब ने कहा था जी हाँ, आप ही हमारे रब हैं। फिर उसके बाद कुछ रूहें जो हैं जब वो दुनिया में आती हैं तो इस वादे पे कायम रहती हैं, पक्की रहती हैं, और वो मोमिनीन की रूहें होती हैं। और कुछ रूहें जो दुनिया में आकर बगावत कर देती हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे अकड़ जाती हैं, वो फासिकीन की रूहें होती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं फासिकीन जो हैं वो उनकी सबसे पहली निशानी ये है कि वो जहाने अलस्त के अहद को तोड़ देते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अपनी मर्जियां करनी शुरू कर देते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, के रहमी जो रिश्ते होते हैं उनको तोड़ते हैं, कता ताल्लुकी करते हैं खूनी रिश्तों के साथ। वयुफ्सिदून फिल अर्द, और तीसरी पहचान इनकी ये है कि जमीन के अंदर फसाद मचाते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। उलाइका हुमुल खासिरून, फिर इनके लिए अल्लाह ताला ने इनको सनद दे दी कि ये लोग जो हैं ये नुकसान उठाएंगे, दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे, आखिरत में भी। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, फिर इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानी जिंदगी के 3 अदवार बयान फरमाए हैं, 3 मुख्तलिफ मराहिल, कि इंसान जो है, इंसान की रूह की हकीकत क्या है। ऊपर जहाने अलस्त के अहद से भी अल्लाह ताला ने कुछ हमें थोड़ी सी पहचान करवाई कि अल्लाह ताला ने रूहों को पैदा फरमाया। रूह क्या है, रूह को पहले हमें समझना है। रूह अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला का हुक्म जो है वो अटल होता है और उस पे मौत नहीं आती। तो रूह जब एक बार पैदा हो गई तो उसके ऊपर मौत नहीं आनी। अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को पैदा फरमाया और जहाने अलस्त में उनसे खिताब फरमाया, उनसे इकरार लिया कि मैं तुम्हारा रब हूँ या नहीं, तो हम सब ने कहा जी हाँ, आप हमारे रब हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी रूहों को सुला दिया, और फिर जिस तरह जब जब अल्लाह ताला ने चाहा, उन रूहों में से जिसको जब चाहा जगा कर दुनिया में भेज दिया। यानी रहम मादिर में जब 4 माह गुजर जाते हैं तो उसके बाद उन रूहों में से एक रूह अल्लाह ताला जो चाहते हैं दुनिया में भेज देते हैं। जिसके लिए जिस मुकद्दर में लिखी होती है अल्लाह ताला ने वो रूह, वो वहां पे आ जाती है। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, कि तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, अल्लाह की वहदानियत का। तुम जहाने अलस्त के अहद को कैसे तोड़ सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर मैंने तुम्हें जिंदा किया। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिंदा फरमाया, यानी माँ के पेट में भेज दिया। सुम्मा अहयाकुम, माँ के पेट से फिर दुनिया में भेज दिया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर दुनिया में तुम्हारे ऊपर एक दूसरी मौत आती है, और उसके बाद तुम कब्र में, तुम्हारा जिस्म दुनिया में रह जाता है और रूह तुम्हारी फिर आगे को चली जाती है। यानी अपना जो मौत है वो हकीकत में जिस्म पर आती है। और मौत का जो माना है वो भी हमें समझना चाहिए। मौत का माना ये नहीं होता कि कोई चीज़ फना हो जाए। रूह जो है वो फना नहीं होती, रूह सफ़र में रहती है। सबसे पहले जहाने अलस्त में इसको पैदा किया गया, उसके बाद फिर वो माँ के पेट में आ जाती है, वहाँ से फिर दुनिया में आ जाती है। फिर दुनिया में जब इसके ऊपर यानी मौत आती है, तो ये अपने इस खाकी जिस्म से जुदा होकर आगे को सफ़र कर देती है। जिस्म जो ज़मीन के अंदर से बना था, मिट्टी से बना था, मिट्टी में रह जाता है, और रूह जो है वो अपना सफ़र आगे को जारी रखती है। फिर आगे जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा युहयीकुम, फिर बदन यहाँ रह जाता है और मैं तुम्हें बरज़खी ज़िंदगी अता फरमा देता हूँ। बरज़ख कहते हैं पर्दे को, यानी दुनिया के और
برزخ عالم برزخ کے درمیان ایک پردہ ہے. روحیں اسی لیے ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ان کے اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے. اور پھر روحوں کے ٹھکانے بھی مختلف ہیں ان کے اعمال کے حساب سے. نیک روحیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ علیین میں داخل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک جنت کا ایک جو ہے جگہ جنت میں بنائی ہے روحوں کے لیے، اس کا نام علیین ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک روحوں کو علیین میں ٹھکانہ دے دیتے ہیں، اور جو گناہگار روحیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سجین میں ٹھکانہ دے دیتے ہیں. سجین ایک قید خانہ ہے، اور اس کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ وہ کیسا ہے اور کہاں پہ ہے. مائک میوٹ کر دیں پلیز. جی حفصہ بجی. تو روحیں جو ہیں نیک روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں، اور جو گنہگار روحیں ہوتی ہیں وہ سجین میں قید خانے میں قید کر دی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندگی دیں گے قیامت کے دن، جب حساب کتاب کا میدان جو ہے وہ سجے گا. اس دن اللہ تعالیٰ پھر انہی جسموں کے ساتھ ان روحوں کو جوڑ کر تو دوبارہ سے ہمیں بیدار کریں گے، اور دوبارہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری روح کا جو ہے سفر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے ہیں. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو یہ سب کروا سکے؟ تو اگر کوئی نہیں ہے اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے جس نے یہ روحیں پیدا فرمائی اور جو روح کا سفر جو ہے جاری رکھواتی ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ. کیونکہ قرآن مجید کا جو ہے مین مضمون، مین نقطہ جو ہم نے اس دن بات کی تھی کہ مرکزی مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. تو اس کی ہر آیت میں سے ہمیں یہی چیز ملے گی. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ روح کا سفر بتا کے یہی اقرار کروا رہے ہیں کہ تم نے پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے اندر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا اور اپنا جانشین بنایا. بابا آدم سے اللہ تعالیٰ ہماری سٹوری سٹارٹ کریں گے اور ہمیں سنانا شروع کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور ان سے پہلے کتنے انتظامات فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جو کچھ بھی بنایا وہ سب تمہارے لیے بنایا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، اور انسان جو ہے وہ جنت کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی جیسے ایک کسی کو بادشاہت دینی ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے اس کا محل تیار کیا جاتا ہے نا، اس کے لیے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ رہے گا اور یہاں پہ بیٹھ کے انتظامات سنبھالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی آدم کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا کو بنایا اور دنیا کے اندر یہ ساری رنگینیاں رکھی اور آدم کی ضرورت کا سارا سامان رکھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ہی وہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے جو کچھ زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء، زمین بنانے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن سبع سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنا دیا. 7 آسمان کس طرح سے ہیں یہ جو ہے واضح نہیں ملتا احادیث میں. بہرحال ایک جو ہم نے حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے معراج کی حدیث، اس میں آتا ہے کہ مختلف آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نظارے کیے. تو وہاں سے ہمیں انشاءاللہ ڈیٹیلز ملیں گی کہ 7 آسمان کس طرح سے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر 7 آسمان بنائے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کا مکمل علم ہمارے پاس موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، پھر اس کے بعد جب یہ زمین اور آسمان تیار ہو گئے اور آدم کو پیدا کرنے کا سارا انتظام ہو گیا، تو ہم نے فرشتوں کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی اور فرشتوں سے ہم نے کہا کہ میں اپنا ایک جانشین دنیا میں بنانے والا ہوں. جانشین کیا ہوتا ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یہ لفظ ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک بادشاہ ہے، اس کا جانشین اس کا بیٹا سمجھا جاتا ہے کہ تخت کا وارث جو ہے بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ بیٹا ہوگا.
اسی طرح ہر باپ کا بیٹا جو ہے وہ اس کا جانشین ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جانشین کیسے ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں خود پردے میں ہیں، اور اپنے احکامات کو منوانے کے لیے، اپنے احکامات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری بادشاہی جو ہے وہ انسان کو دے دی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر آگے ان کی ہر انسان کے پاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک اختیار جو اللہ نے دیا ہے وہ ایک قسم کا اس کے پاس اس کی بادشاہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح سے اختیار دے کے اس کو اپنا جانشین بنایا، اور پھر جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا جانشین ہوتا ہے، اور جو انسان باغی بن جاتا ہے، بغاوت کرتا ہے، وہ اس خلافت سے نکل جاتا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ اللہ کا خلیفہ وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں منوائے گا۔ یعنی جیسے ہم ایک سسٹم بناتے ہیں، کوئی ادارہ بناتے ہیں، تو اس میں جو ہیڈ ہوتی ہیں، جو اصل جو مالک ہوتی ہیں، ان کا آرڈر چل رہا ہوتا ہے سارے ادارے میں، اور جو اس کے اندر باقی ورکرز ہوتے ہیں وہ ورکرز اس ہیڈ کے جانشین ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ اس ہیڈ نے کہنا ہے وہی وہ ورکرز کریں گے اس کے اندر، اس ادارے کے اندر۔ تو اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرے گا، ورکرز جو ہیں ان میں سے کوئی بغاوت کر دے گا، ہیڈ کے احکامات کے مطابق نہیں چلے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہوں گی، ہیڈ جو ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ اس کو اپنی اس میں سے نکال دے گا، ادارے میں سے نکال دے گا، اپنی خلافت میں سے نکال دے گا، یعنی وہ اس کو الگ کر دے گا۔ تو اسی طرح جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھالتا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات دیے ہیں کہ ان کے مطابق زندگی گزارے، اس میں اپنی مرضی کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا خلیفہ وہی ہے جو اس کے احکامات لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے اور خود بھی ان کے مطابق چلتا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک جانشین بنانے والا ہوں اپنا۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے عرض کی کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی۔ تو اس کی ایک وجہ جو ہے، یہ فرشتوں نے یہ جو ایک ظاہر کیا کہ ایک ڈر ظاہر کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ اس سے پہلے، انسان سے پہلے، جن جو تھے وہ دنیا میں آباد تھے، اور جن زمین کے اندر فساد کیا کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے یہی سوچا کہ یہ جو مخلوق ہوگی یہ بھی اسی طرح زمین میں فساد کرے گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور کہنے لگے حالانکہ ہم آپ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں اور ہم سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں، تقدیس بھی پڑھتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جیسے فرشتے ہیں ویسی مخلوق میں نہیں بنانے والا، یہ مخلوق ذرا ہٹ کے ہوگی۔ انسان اور فرشتے میں بہت فرق ہوگا۔ فرشتے تو ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی ضروریات نہیں لگی ہوئی، اور وہ بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر بھوک پیاس کے، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، جس عبادت میں، جس ذمہ داری میں، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس کے ساتھ اس کی ضروریات رکھیں، بھوک پیاس جو ہے اس کا سسٹم لگایا اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ان ضروریات کے اندر سے مجھے کتنا یاد رکھتا ہے۔ اور اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو اس میں محنت زیادہ لگتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری ضروریات ہیں جو ہمیں غافل کر سکتی ہیں، جو ہمیں ادھر ادھر متوجہ کر دیتی ہیں۔ تو اسی لیے پھر آدم کو اور آدم کی اولاد کو فرشتوں سے بھی افضل اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک امتحان لیا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آدم جو ہے تمہارے سے بہتر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے،
اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ چیزیں عام استعمال کی چیزیں تھیں اور کچھ کیفیات تھیں جیسے بھوک، پیاس، غصہ، خوشی، یہ ساری چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ جو انسان کی ضروریات کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تھیں۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام سے وہ ریلیٹڈ تھیں، آدم علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق تھا، آدم علیہ السلام ان کو فیل کر سکتے تھے، تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام یاد رہ گئے، جبکہ فرشتے جو ہیں ان کو چونکہ ان چیزوں کا احساس نہیں تھا، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، غصہ کیا ہوتا ہے، یا اس کے ان کیفیات میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، احساس نہیں تھا، تو اس لیے وہ ان چیزوں کے نام بھول گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہ نام یاد رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ثم عرضهم علی الملائکہ، ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان کا امتحان لیا اور فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں، اگر تم سچے ہو کہ آدم جو ہے اس کو نہیں پیدا کرنا چاہیے اور وہ زمین میں فساد کرے گا، ان باتوں میں اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ ہمیں فوراً انہوں نے اقرار کر لیا اور کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، کیونکہ تو اپنے کاموں کو خود ہی خوب جانتا ہے اور تو ہی حکمتوں والا ہے۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کو، انسان کو بنانے کی جو کہانی ہے وہ شروع ہوئی، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ بتائیں گے کہ آدم کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، پھر جنت میں ان کو کس طرح سے رکھا گیا اور وہاں سے کیسے دنیا میں بھیجا گیا، اور اس سب کو جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، یہ سارا سسٹم بنانے کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہو، اللہ کی ذات کو ظاہر کیا جائے، اس کا اظہار ہو، اس کی پہچان ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک ذات جو چھپی ہوئی ہے، پردے میں ہے، وہ اپنی تخلیق سے ہی معلوم ہوگی نا، اگر دنیا نہ بنتی اور انسان کو نہ پیدا کیا جاتا اور یہ سارا سسٹم نہ بنتا تو اللہ کی ذات کو کوئی پہچان نہ سکتا، کوئی اس کا تذکرہ اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح آدم کو پیدا کرنے کے بعد ہوا۔ فرشتوں تو آسمانوں کے اوپر جو ہیں وہ رہ کے اس کی عبادت کر رہے تھے اور ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں تھی۔ جو فرشتے اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا فرمائے وہ قیام میں ہیں اور آخری دم تک، قیامت تک قیام میں ہی رہیں گے۔ جو رکوع میں پیدا فرمائے وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں پیدا فرمائے وہ سجدے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہے، کسی قسم کی ضروریات نہیں ہے ان کے ساتھ، تو وہ ایک الگ اور آسمانوں کے اوپر ہی پائی جانے والی مخلوق تھی۔ دنیا میں یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان کو جو ہے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جا سکے۔ یہ سارا سسٹم جو بنا ہوا ہمیں نظر آتا ہے دنیا کے اندر، اتنی رنگینیاں اور اتنی کشش، یہ ہمارے لیے نہیں پیدا کی گئی، یعنی اس لیے نہیں پیدا کی گئی کہ ہم نے یہاں ہی رہنا ہے، یہ صرف ہماری ضرورت کے لیے اور عارضی طور پہ پیدا کر کے ایک سسٹم بنا کے ہمیں دیا گیا ہے کہ اس کے اندر رہ کے ہم اپنی آخرت بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب فرما دے اور دنیا میں جو ہم بھیجے گئے ہیں یہ بیکار اور بے فائدہ نہ ہو۔ اللہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اس مقصد کو پہچانے اور غفلت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔